बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, क़याम सुबह में हफ्ते के दिन आपके सवालात लिए जाते हैं जो टेलीफोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए और SMS के ज़रिए हम तक पहुँचते हैं। सवाल रखते हैं हम मुफ्ती साहब के सामने। आज हम एक नात ख्वां को बुलवाते हैं, एक हम्द पढ़ने वाले को बुलवाते हैं, एक बच्चे को, और हम चाहते हैं कि हम्द, नात और कलाम इकबाल को भी क़याम सुबह में शामिल किया जाए। हफ्ते का दिन मखसूस होता है इन तमाम कामों के लिए, आप सब जानते हैं। ख़वातीन हज़रात, सवालात के हवाले से मैं अक्सर एक बात अर्ज़ करता हूँ और आज मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, वो ये कि सवालात मसलक की बुनियाद पर ना भेजे जाएं, नंबर 1। और नंबर 2, बाज़ लोग बहुत ज़ाती मसाइल अपने बिल्कुल एक ऐसे होते हैं, पर्सनल मसाइल, वो भी हमें भिजवाते हैं ईमेल के ज़रिए और टेलीफोन के ज़रिए और SMS के ज़रिए। तो उनसे भी, यानी वो हम यहाँ नहीं रख सकते। सवालात ऐसे हों कि जो हमारी इल्मी कमी को दूर कर रहे हों और तफरक़े की बात बिल्कुल ना हो और किसी भी मसलक पर कोई एतराज़ ना हो। ये हमारा एक मतमए नज़र है, हमारी ख्वाहिश है, और हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए चलें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही हकीकत कुबरा है। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक मेरी बात दुरुस्त है, लेकिन इस बात का भी एहतमाल है कि आपकी बात दुरुस्त हो। ख़वातीन हज़रात, एक दूसरे को साथ लेके चलना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, बल्कि एक दूसरे की क़ुव्वत बनना, ये मेरा ख़याल है कि हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, ताकि आपस में मोहब्बत, अख़ुवत ये बढ़े और वो तसव्वुर जो उम्मा का है वो बहाल रहे। ख़वातीन हज़रात, फ़सलू आल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, सवाल करो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। कुरान करीम इरशाद फरमाता है। क़याम सुबह का आगाज़ हम करते हैं आयात रब्बानी की तिलावत से। चलते हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं मोहतरम क़ारी खालिद उस्मान अलवी अलज़री साहब। आइए लाहौर चलें। शुक्रिया अनीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िल इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह क़ारी साहब। मोहतरम नाज़रीन, इन आयात का तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम एक बार फिर लाहौर चल रहे हैं, जहां हमारा इंतज़ार कर रहे हैं मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब। आइए एक बार फिर लाहौर चलें। बहुत शुक्रिया अनीक साहब, जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और हमने तुमसे पहले भी आदमियों ही को दलाइल और किताबों के साथ रसूल बनाकर भेजा, जिनकी तरफ हम वही करते रहे। तो अहले इल्म से पूछ लो अगर तुम नहीं जानते। और हमने तुम पर भी याद दहानी उतारी ताकि तुम लोगों पर
اس چیز کو اچھی طرح واضح کر دو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، اور تاکہ وہ غور کریں۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عابد پر عالم کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا صحابی پر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، تمام زمین و آسمان والے، یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ جزاک اللہ اسلم راؤ صاحب۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے حسب روایت ہمارے ساتھ محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد صاحب صاحب نگاہ اور ایسٹ اور ویسٹ دونوں کو جانتے ہیں۔ ایک بہت اہم بات یہ، اسلامک فائننس آپ کا خاص شعبہ، تخصص آپ کا، جامعہ بن نوریہ سے فارغ التحصیل اور دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل۔ خواتین و حضرات، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں موجود ہوتا ہے۔ ہماری خوش بختی کہ ارشاد احمد اعجاز صاحب درخواست پہ ہماری تسلسل کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، بڑے ممنون آپ کے ہم آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم بچوں کو بلا رہے ہیں تاکہ بچوں کو پروموٹ کیا جائے، ان کو آگے بڑھایا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ خواتین و حضرات، ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ بچے آگے جائیں گے، پھر سب چیزیں، تمام انتظام انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا، انہی بچوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ تشریف فرما ہے یہ بچہ جس نے ابھی میٹرک کا امتحان دیا ہے، نام ہے اس کا جنید چشتی۔ جنید چشتی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ بچہ اتفاق سے دنیا ٹی وی کے آفس آیا اور اس بچے نے کہا ہم سے کہ میں بہت اچھی نعت پڑھتا ہوں، میں بہت اچھی حمد پڑھتا ہوں، میں بہت اچھا کلام اقبال پڑھتا ہوں۔ ہم نے کہا اچھا بیٹا آؤ، بیٹھو اور سناؤ ہمیں۔ اس کی آواز ہمیں اچھی لگی، لیکن ظاہر ہے بچہ ہے، میٹرک ابھی اس نے کیا، پالش ہوگا، لیکن اس میں وہ دیکھی کہ وہ انداز اور وہ امکانات جو ایک اچھے نعت خواہ میں ہوتے ہیں، ایک اچھے حمد خواہ میں ہوتے ہیں، وہ موجود ہیں اس بچے میں۔ خدا اس بچے کی عمر دراز کرے۔ جنید، میں تم سے گزارش کروں گا کہ تم حمد سے آغاز کرو۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم،
اللہ کرم ماشاء اللہ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں اسباب کو ایسے بہم واہ 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 اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم سبحان اللہ سبحان اللہ کرم اللہ کرم جیتے رہو شاباش جنید شاباش واہ 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 خواتین و حضرات اس سے پہلے کہ پہلا سوال جو ای میل کے ذریعے ہمیں ملا میں رکھوں مفتی صاحب کے سامنے کوئز کمپٹیشن میں کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال کل ہم نے سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ طوفان ٹڈی دل مینڈک خون یہ سب بلائیں الگ الگ کن موقعوں پر کس قوم پر نازل کی گئی تھیں صحیح جواب فرعون اور اس کے پیروکاروں پر آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے جنگ احد میں مسلمانوں کے لشکر کی پشت پر پہاڑ کے درے میں متعین تیر انداز دستے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا تین آپشنز پہلا آپشن فوج کی ضرورت پر پہاڑ سے نیچے اتر آئیں دوسرا آپشن مسلمانوں کی فتح دیکھ کر اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تیسرا آپشن کسی صورت میں اپنی جگہ سے نہ ہٹیں صحیح آپشن روانہ کرتے ہیں آپ جن ٹیلی فون نمبرز پر جس ای میل ایڈریس پر اور جس ایس ایم ایس پر وہ اسکرین پر آ رہے ہیں نوٹ فرما لیجئے پہلا سوال رکھتا ہوں میں مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ریپیٹ بھی ہوتا رہتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں پھر ایک بار آپ کے سامنے رکھوں کہ کیا نیک اعمال کرنے والے انسانوں کے کام آنے والے بھلائی کا کام کرنے والے غیر مسلم بھی جنت میں جائیں گے یا جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے سردار یعقوب صاحب پوچھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے یہ بڑا مسلم عقیدہ ہے مسلمانوں کا تمام مسلمانوں کے فرقے جب سے آج تک شروع سے اس پہ متفق ہیں کہ اسلام کے لائے بغیر اللہ تعالیٰ کے یہاں نجات نہیں ہے چنانچہ قرآن کریم میں بھی اس مضمون کی کئی آیات ہیں بڑا صاف فرما دے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو اس سے تو صاف واضح ہوتا ہے کہ نیکی کرنا یہ اپنی جگہ بڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ کرے گا یہ ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ سزا میں تخفیف کر دے ان کو کہاں رکھے لیکن جو اللہ نے اصول بتایا ہے وہ یہی ہے کہ ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کیا نجات نہیں جو نبی جس وقت تھے ان نبی پر ایمان اس عہد کے لیے ضروری ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آپ کی رسالت پر ایمان آپ کی خاتمیت پر ایمان پچھلی کتابوں کو صحیح ماننا پر ایمان اور پچھلے انبیاء پر ایمان جو کچھ بھی ہمارے یہاں ایمان مجمل کی تفصیلات ہیں اگر وہ کسی کا نظریہ اور عقیدہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نجات ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کبھی تصور جنت کا رکھا ہی نہیں جا سکتا کبھی نجات ہو ہی نہیں سکتی عالم انسانیت کی ٹھیک اور دوسری چیز ایک بات آپ کی بات میں یعنی آپ کی اجازت سے اضافہ کرتے ہوئے کہ جو نیک اعمال غیر مسلم کرتے ہیں انسانیت کی فلاح کے لیے بھلائی کے لیے اس کی جزا اور اس کا اجر انہیں دنیا میں مل جاتا ہے مالی فوائد کی صورت میں ان کی شہرت کی صورت میں وغیرہ وغیرہ ٹھیک کچھ کاز دے دیتے ہیں جی السلام علیکم ہیلو وعلیکم السلام جناب میں سہیل ذوالفقار عرض کر رہا ہوں لاہور سے جی سہیل صاحب
بہت شکریہ آپ کا، اور آپ اتنا اچھا پروگرام پیش کرتے ہیں، اور میں مفتی صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ اتنے وقت نکالتے ہیں اور دنیا میں بے شمار لوگوں کے کام جو سوالات ہیں، کنفیوژن ہے، وہ کلیئر کرتے ہیں۔ میں انیک صاحب 2 چھوٹے سے سوال کروں گا زکوٰۃ کے بارے میں۔ جی گزارش یہ ہے کہ میں کوئی 24-25 سال سعودی عرب میں رہا ہوں، تو میں وہاں جب صاحب نصاب ہوا تو باقاعدگی سے زکوٰۃ دیتا تھا۔ اچھا، لیکن جب میں پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جب میں پاکستان میں آیا ہوں تو میرے پہ ٹیکسوں کی بھرمار ہو گئی ہے۔ اچھا، تو آپ یہ فرمائیے کہ اس ملک میں اسلامی قانون بھی کوئی نظر نہیں آتا اور زکوٰۃ بھی بینکوں کے ذریعے کاٹی جاتی ہے، تو اس سلسلے میں ان ٹیکسوں کی بھرمار میں مفتی صاحب سے گزارش یہ ہے کہ وہ ذرا کلیئر کریں کہ زکوٰۃ دی جائے تو کس طرح دی جائے۔ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ سوال ہے کہ سونے پہ بہت ساری اقوام، ہمارے مسلمان بھائی سونے پہ زکوٰۃ نہیں دیتے، جی، تو اس بارے میں مفتی صاحب سے گزارش ہے۔ یہ آپ کا بہت مشکور ہوگا اگر آپ نہیں ابھی سوال ہے، بالکل ابھی سوال رکھتے ہیں یہ کچھ کالرز کو اور لے لیتے ہیں ایک ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم، سوال یہ ہے، جی میرے بیوی بچے سبھی مجھ سے ذرا نالا رہتے ہیں اس بات پر کہ میں کہتا ہوں اللہ پر توکل کرے کہ پہلے اونٹ کے پاؤں باندھو تو پھر اللہ پر توکل کرو۔ جی ہاں، تو اس طرح سے اب میں مثال کوئی کام کرنے جا رہا ہوں، میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں ابو آپ کو پتا تو ہے یہ کام ہو نہیں سکتا، نظر آ رہا ہے یہ گاڑی بہت لیٹ ہو جائے گی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہ دیکھو پہلے اللہ پر توکل کرو پھر اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کام ہو جائے گا۔ بہت اچھی بات۔ تو وہ بچے سب مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو کیا اسی طرح سے کرنا چاہیے؟ آپ کہیں جو نظر آ رہی ہے بس ٹھیک ہے؟ بہت اچھی بات، یہ دونوں سوالات، اور بلکہ آپ کی بات بہت اچھی ہے اور بچوں کو آپ کی بات ماننی چاہیے۔ یہ سوالات میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، پھر ہم کالز بھی آپ کی لیں گے اور مزید سوالات، کچھ سوالات ایسے بھی ہیں کہ جو ان سوالات میں شامل ہیں جو ای میل کے ذریعے ملے ہمیں۔ اچھا، یہ بڑا اہم سوال ہے، اتنے ٹیکسز ہیں، ان ٹیکسز کی موجودگی میں پھر یہ زکوٰۃ، اور پھر زکوٰۃ بینک سے کٹ بھی جاتی ہے، کیا اس طرح یہ کاٹنا ٹھیک ہے؟ اس میں 2-3 باتیں ہیں۔ پہلا تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ٹیکس کے کاٹنے کا جو بنیادی تصور دنیا کی ساری اقوام میں پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، وہ ملک کے انتظامی ڈھانچے کو چلانا ہوتا ہے۔ ٹھیک، مقصد کیا ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس جو چلانے کے لیے پورے انتظامات، پورا بیوروکریسی کا سسٹم اور جتنا بھی دفاع کا، انصاف کا سارا نظام ہے، اس کا خرچہ کہیں سے لائے۔ اگر حکومت کے اپنے وسائل آمدنی نہ ہو تو اس کا واحد طریقہ یہ ممکن ہے کہ جو لوگ اس کی جو ریاست میں رہتے ہیں ان سے کہا جائے کہ آپ اپنی آمدنی میں سے حصہ دیں تاکہ ہم یہ نظم چلائیں۔ عذرو شریعت اس کی اجازت ہے؟ عذرو شریعت اس کی اجازت ہے، شرط اس کی یہ ہے، پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ یہ منصفانہ ہو، ظالمانہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، عذرو شریعت اجازت ہے، اجازت ہے، فی نفسی اجازت ہے۔ ٹھیک، جہاں تک زکوٰۃ کا تصور ہے، زکوٰۃ اگر کوئی معاشرہ ایسا قائم ہوتا ہے کہ جس میں ٹیکس کا 1 روپے کی ضرورت نہ ہو، اس معاشرے میں بھی زکوٰۃ دی جائے گی اگر وہ شخص صاحب حیثیت ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ کا تعلق کیا ہے کہ یہ حدیث شریف میں آتا ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا فلسفہ یہ رکھا ہے کہ یہ امیروں سے لے کر غریبوں کو دی جائے، یعنی کہ گویا کہ یہ زکوٰۃ ایک ایسا دولت کو امیروں سے غریبوں تک، نیچے طبقے تک پہنچانے کا طریقہ ہے جس کا تعلق ریاست کی دولت مند ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب مفتی صاحب آپ کی بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا۔ ایک ریاست جس سے آپ نے فرمایا کہ وہاں پر زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نہیں، تو زکوٰۃ میں اپنے علاقے ہی میں مقامی طور پہ خرچ کروں گا اور وہاں پر غریب نہیں ہے تو میں اس زکوٰۃ کو کہاں خرچ کروں؟ میں یہ اسی بات پر آ رہا ہوں۔ اچھا، کہ اصل یہ جو بینکوں سے زکوٰۃ کی کلیکشن کا تصور ہے، جس میں علماء کا اختلاف رہا ہے اور آج سے کوئی 25-30 سال پہلے پاکستان میں بڑا زیر بحث رہا کہ کیا حکومت کو بینکوں کے ذریعے زکوٰۃ لینی چاہیے، تو بعض علماء کا اختلاف ہے اس سے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا معاملہ انفرادی ہے، ہر شخص اپنے طور پہ دے، لیکن دوسرے بعض علماء نے اس انتظام کی وجہ سے اجازت دی تھی کہ ریاست کے اندر کہاں پہ زکوٰۃ کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ عام طور پہ جیسے شہر کے اندر رہنے والے لوگ امیر ہوتے ہیں مگر ضرورت دیہاتوں میں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اگر حکومت ایک ایسا نظام قائم کرتی ہے، جو کہ ہمارا جو زکوٰۃ کا نظام ہے اس کی اصل بنیاد یہی تھی کہ شہروں سے زکوٰۃ لی جائے امیر طبقے سے، اور معاشرے میں جہاں ضرورت ہے گاؤں میں، دیہات میں، دور دراز علاقوں میں بانٹی جائے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ چونکہ باقی نظام بھی ہمارے گڑبڑ ہو گئے، یہ نظام بھی گڑبڑ ہو گیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ اپنے طور پہ دیں۔ لیکن ایسا نظام قائم کرنا زکوٰۃ کا جس سے زکوٰۃ اس علاقے سے لی جائے، اور اگر اس علاقے میں ضرورت اس دوسرے علاقے میں نسبتاً زیادہ ہے اور وہ مسلمان ریاست کا ہی حصہ ہے، تو یہ کہیں بہتر ہے کہ زکوٰۃ لی جائے اور زکوٰۃ ان طبقوں تک بھی پہنچائی جائے جو بہت مستحقین ہیں، جن کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی،
بنسبت ان طبقوں کے کہ جن کو کھانے کو روٹی مل جاتی لیکن ان کی دوسری ضرورت پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جب ہم بریک سے اس وقت کچھ کال دے لیتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو میں آپ کی خدمت میں سوال رکھوں گا کہ اگر ہماری ریاست میں کوئی غریب نہیں ہے، مثلا ہماری اہل ثروت ریاستیں ہیں، تو کیا وہ اپنی زکوٰۃ کی رقم دیگر اسلامی ریاستوں کو بھجوا سکتی ہیں؟ نمبر ایک. اور نمبر دو کہ کیا زکوٰۃ کی رقم غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے؟ یہ میرے سوالات ہیں. ٹھیک ہے، یہ آئے نہیں اس میں. ٹھیک ہے، کچھ کالز دے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، جنم سے اختر اقبال احمد عرض کر رہا ہوں. جی سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت عام لکھی ہوتی ہے کہ اسکولوں میں بھی کیا علم والے اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ کون سا علم ہے؟ ٹھیک، بہت اچھا سوال، بہت اچھا. قرآن کریم کی آیت ہے کہ الذین یعلمون والذین لا یعلمون. وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، کیا وہ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. مفتی صاحب یہی آیت ہے نا؟ جی بالکل. ٹھیک، اگلا سوال بھی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب والا. سر میں بیرن سے بات کر رہا ہوں، یونس. جی سر. میرے سوال رہے زکوٰۃ کے بارے میں. زکوٰۃ پہ ہم رمضان میں بیچتے تھے، ٹھیک. اگر رمضان مہینے کے بعد لیٹ ہو گیا کچھ مسئلہ ہے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال. یہ رمضان کے علاوہ بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، یہ سوالات ہم رکھیں گے آپ کے سامنے. مفتی صاحب ذرا جلدی یہ بتا دیں، سوالات بہت ہیں آج ہمارے پاس. پہلی بات یہ سمپل یہ بتائیے کہ کیا میں زکوٰۃ غیر مسلم کو دے سکتا ہوں؟ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. نہیں دے سکتے. اور صدقات نافلہ دے سکتے ہیں. صدقات نافلہ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ صرف مسلمان ہی کو دی جائے گی. نمبر ایک. اور وہ تملیک ضروری ہے، ذرا تملیک کی وضاحت فرما دیجیے. دیکھیے تملیک کا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فقراء کو اس انداز میں دی جائے کہ وہ اس کے مالک ہوں، ان کے لیے مباح نہ کر دی جائے. مثلا کھانا پکا کے آپ نے بلا کر کا کھانا کھا لیں تو یہ اباحت کہلاتی ہے. تو یہ بڑا ایک مشہور مسئلہ ہے تملیک کا. اگرچہ اس وقت بعض حضرات کے ہاں اس میں تھوڑا اختلافی معاملہ بھی ہے، اس لیے کہ اگر ہم صرف تملیک کی شرط لگاتے ہیں تو بعض وہ چیزیں نہیں پوری ہو پاتی، بڑے پروجیکٹس وغیرہ کا. امت میں یہ مسئلہ ابھی زیر بحث ہے، لیکن جو بنیادی تصور تھا اس تملیک کا وہ یہ تھا کہ دینے والا اپنی ملکیت سے زکوٰۃ نکال کے سامنے والے کے تصرف میں دے تاکہ وہ اپنی مرضی سے خرچ کرے. ٹھیک ہے، اگلا سوال. بینکوں کی بات آپ کر رہے تھے، ہم بات کرتے ہیں. فرض کیجئے اس وقت ہمارے سامنے ہمارا وطن عزیز پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور جو کچھ ہو رہا ہے جیسے ابھی آپ نے کہا تھا کہ باطلی نظام، تو باطلی نظام بھی چل رہے ہیں. آج ایک شریف مسلمان باکردار جو حفاظت کے پیش نظر اپنی رقم کے بینک میں رکھتا ہے پیسہ، ظاہر ہے گھر میں رکھیں گے جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، اور اس وقت کیا بس یہ حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے، کیا اس رقم پر زکوٰۃ کٹوانی چاہیے یا بینک میں یہ اسٹیٹمنٹ جمع کرا دینا چاہیے کہ زکوٰۃ نہ کاٹی جائے؟ دیکھیے اصلاً یہ نظام تو اچھا تھا، مقصود اس کا تھا کہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے سینٹرلائز طور پہ اکٹھی کر کے معاشرے کے طبقات میں بانٹی جائے. لیکن پچھلے 20-25 سال کا تجربہ یہ رہا کہ جس طرح کے اور نظام ہمارے بہت ہی خراب حالت میں ہو گئے ہیں، یہ نظام بھی بہت خراب حالت میں ہو گیا ہے. اس پیسوں سے مندر کی تعمیریں کرائی گئیں، حج پہ لوگوں کو بھیجا گیا. تو ہمارے پاس جو اطلاعات آتی ہیں تو ہم لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کا اطمینان نہیں ہے کہ حکومت زکوٰۃ کو صحیح مصرف پہ لگاتی ہے تو چونکہ عبادت کا معاملہ ہے آپ درخواست جمع کرا دیں کہ بھائی میں اپنی زکوٰۃ خود اپنے طور پہ مستحقین کو دوں گا. تو ہم تو یہ مشورہ دیتے ہیں. اس مقصد صرف حکومت کے لیے نافرمانی پیدا کرنے سے زیادہ ایک عبادت کا معاملہ ہونے میں اس میں اہمیت سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور بہتر یہ ہے کہ اگر یقین نہیں ہے کہ ہماری زکوٰۃ کی رقم صحیح مصرف میں استعمال نہیں ہو رہی تو لکھ کے دے دیا جائے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنی زکوٰۃ کی رقم ادا کریں. یہ ہمارا مشورہ ہو. ٹھیک ہے، یہ آپ کا مشورہ ہے. خواتین و حضرات، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. مفتی صاحب کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں سوالات، آپ کی کالز آتی ہیں ای میلز کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، اور ہم اپنی علمی کمی کو دور کرتے ہیں. خواتین و حضرات، ایک بات جو ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں، ہمارا دین مکمل ہے. دنیا کے ہر مسئلے کا حل، انفس و آفاق کے تعلق سے کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کا حل ہمارا دین پیش کر رہا ہے. کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. ہمارا دین مکمل دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین عنایت فرمایا بڑی نعمت کی شکل میں. اور ان الدین عند اللہ الاسلام. آ رہے ہیں بریک کے بعد، جب واپس آئیں گے جنید سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. آ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, प्याम सुबह में एक बार फिर खुश आमदेद। तशरीफ़ फरमाए मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब। और ये हमारा बच्चा ये है जुनैद चिश्ती, जिसने हमें सुनाई और अब हम इससे नात सुनेंगे इस बच्चे से। लेकिन इससे पहले कि मैं जुनैद से कहूँ कि वो हमें नात सुनाए, कल के सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल मैं पेश करना चाह रहा हूँ क्विज़ कंपटीशन में। कल का सवाल यह था कि तूफान, टड्डी दल, मेंढक, खून, ये सब बलाएं अलग अलग मौक़ों पर किस कौम पर नाजिल की गई थीं? सही जवाब है फ़िरऔन और उसके पैरोकारों पर। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। जंग ओहद में मुसलमानों के लश्कर की पुष्ट पर पहाड़ के दर्रे में मुतय्यन तीर अंदाज दस्ते को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया था? 3 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, फौज की ज़रूरत पर पहाड़ से नीचे उतर आएं। दूसरा ऑप्शन, मुसलमानों की फतह देखकर अपनी जगह से हट जाएं। तीसरा ऑप्शन, किसी सूरत में अपनी जगह से ना हटें। टेलीफोन नंबर्स जिन पर आप अपना दुरुस्त ऑप्शन भिजवाते हैं और नोट करवाते हैं वो नंबर्स हैं 02134527009, 02134528061। हमारा ईमेल एड्रेस है ps@duniatv.tv और हमारा SMS का नंबर है 3031। जुनैद, ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम लीजिए, पयाम आया। ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नजरें, बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर? ये कौन से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर? फरिश्ते हैरात से तक रहे हैं, ये कौन सी है तेरा माया? ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नजरें, बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जुनैद, जीते रहो, शाबाश। अच्छा, तुम क्या कर रहे हो आजकल? तुम्हारी पढ़ाई चल रही है? बिल्कुल। क्या किया तुमने? अभी मैट्रिक के मैंने एग्जाम दिया, अब इंशाल्लाह रिजल्ट आने की है। अच्छा, मैट्रिक का इम्तिहान दे दिया, रिजल्ट आने वाले हैं। आगे पढ़ोगे? इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत पढ़ना, बहुत आगे जाना। ये तो नातें बहुत अच्छी चीज़ हैं, हम पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है। कलाम इकबाल से तो हमें इश्क है, लेकिन ये कि इल्म ज़रूर हासिल करना है, आगे तक जाना है। मुफ्ती साहब, अगला सवाल। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात ख़वातीन और हज़रात आपकी खिदमत में ये रखूँ कि वो बच्चे और बच्चियाँ जो नात पढ़ने में, कलाम इकबाल पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं और हमद बारी ताला सुनाने में दिलचस्पी रखते हैं तो तशरीफ़ लाएँ। ये बच्चा भी, जिस तरह मैंने बताया था कि अचानक यहाँ मालूम हुआ कि एक बच्चा मिलना चाह रहा है, हमने कहा आओ बेटा बात करो, सुनाओ हमें, और फिर उनसे हमने यहाँ बिठाया। हम चाहते हैं हमारे बच्चों को उनको तरबियत की जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, ताकि ये बच्चे आगे चलकर अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने शोबों में बहुत तवाना साबित हों। मुफ्ती साहब, अगला सवाल ये था, ज़कात के हवाले से तो बात कुछ हो गई, मज़ीद बात होगी। अच्छा, एक सवाल सोहेल साहब का ये आया था कि सोने पर ज़कात क्यों नहीं देते?
ایک اور سوال جو ای میل کے ذریعے فریدہ صاحبہ نے بھجوایا تھا، ان دونوں سوالوں کو ہم یکجا کر دیتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میری بیٹی میرے ساتھ رہتی ہے، کیا میں اس کی بھی زکوٰۃ دوں گی؟ اس کا زیور میں نے شادی کے موقع پہ اس کو دے دیا تھا، لیکن اب وہ میرے ساتھ رہتی ہے، اس لڑکی کی، ان کی بیٹی کی زکوٰۃ کون دے گا؟ اور لوگ سونے پر زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے، سونے کے زیورات پر جو زکوٰۃ ہے اس میں بعض ائمہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر استعمال کا زیور ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ بر صغیر ہند و پاک میں چونکہ مکتبہ فقہ حنفی کے زیادہ تر یہاں پہ فالوورز ہیں 90% سے زیادہ، تو اس وجہ سے ان کے ہاں تو زکوٰۃ زیورات پر ہے۔ سونا کسی بھی مقصد کے لیے ہو، چاہے وہ پہننے کے لیے ہو، چاہے وہ تجارت کے لیے ہو، حتیٰ کہ زیبائش اور آرائش کی چیزوں پر بھی اگر سونا ہے، قلم کے اوپر اگر سونا ہے، اس کا صحیح غلط ہونا اپنی جگہ، لیکن زکوٰۃ اس پر ہے۔ ایک بات اس وجہ سے، اور ہمارے حضرات یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اگر یہ نعمت و دولت دی ہے تو پھر اس میں تھوڑا اس طرح کی حساب کتاب میں لگنے کے بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ دوسرا، ان کا جو سوال ہے خاتون کا کہ بیٹی ساتھ رہتی ہیں، تو اصول یہ ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ خود دے، لیکن اگر بیٹی کے وسائل نہیں ہیں یا یہ کہ یہ نہیں چاہتی کہ ان کے زیورات کو ہی زکوٰۃ میں دیا جائے، ظاہر ہے کہ اگر ایک خاتون زکوٰۃ میں پیسے نہیں ہیں تو جو زیور موجود ہے اس کی کوئی حصہ ادا کریں، اور پھر یہ اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو زکوٰۃ بیٹی کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم، کچھ کالز لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے سر۔ میں وقار یونس بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی وقار صاحب، میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جو بھی ہم واجبات نماز جب پڑھتے ہیں جی، تو جو بھی جماعت ہے وہ الحمد شریف وہ پڑھتی ہے ساتھ، یعنی پڑھتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں؟ اور میں دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آج جو ہمارا بینکاری نظام ہے تمام سود پہ چل رہا ہے، تو آیا کیا بینکوں میں جو جاب کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ تو آپ کا خاص شعبہ بھی ہے کہ کیا بینکوں میں جاب کرنا جائز ہے یا نہیں، بینکوں کی نوکری۔ اچھا، اگلا ایک کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے۔ محبت آپ کی، فرمائیے سر۔ جی، آپ سے یہ پتہ کرنا ہے کہ سوال کرو اہل علم سے، یہ قرآن پاک کی کون سی سورہ میں ہے؟ یہ مفتی صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ 17ویں پارے میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کس پارے میں ہے؟ 17ویں پارے میں ہے، اور سورۃ الانبیاء، سورۃ الانبیاء 17واں پارہ۔ اچھا، اب سوالات ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ سونے پہ زکوٰۃ ہو گئی۔ اچھا، ایک سوال آیا تھا کہ میرے بچے مجھ سے نالاں رہتے ہیں، میں توکل کی بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ان سے کہ یہ تم اسباب پہ تم نہیں رکھو بھروسہ، بلکہ بھروسہ کرو مسبب الاسباب پر، اس پر ذرا آپ تعلیم فرما دیں۔ دیکھیے، توکل جو ہے نا، میں حقیقت بتاؤں، توکل، تقوی، ایمان اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کیفیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اچھا، ہر شخص کے توکل کا درجہ اور منصب و مرتبہ الگ ہوتا ہے۔ اچھا، ممکن ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ میری نظر میں کسی کے توکل نہ ہو، اور اس شخص کا اللہ سے تعلق اور اس کا ایمان ایسا ہو کہ وہ توکل سمجھا جائے۔ تو اس میں اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ اپنی حدود میں ہے، اور بچوں کو چاہیے کہ والد ہیں تو والد کی رائے کا احترام کریں، اور اگر بچے کسی چیز پہ اصرار کرتے ہیں اور اس میں معقولیت ہے تو والد کو بھی چاہیے کہ ان بھی بات پہ توجہ دیں۔ اس کی کوئی یارڈ اسٹک شریعت نے مقرر نہیں کی کہ یہ توکل ہے اور یہ آگے توکل نہیں ہے، کیفیات سے اس کا تعلق ہے، اللہ ایمان کی۔ یہ بالکل، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ اپنے تمام تر اسباب کو استعمال کر کے نتیجہ مسبب الاسباب پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اصول یہ نکل کر آ رہا ہے۔ علم والے اور علم نہ رکھنے والے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جی اس کی وضاحت۔ یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مراد مطلق علم لیا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک آدمی، یہ اللہ تعالیٰ اصل میں ایک کمپیریزن اور ایک تقابل کر کے لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ وہ شخص جو جانتا ہو، کچھ بھی جانتا ہے وہ، حتیٰ کہ کوئی فن کی چیز جانتا ہے، دنیا کی جانتا ہے، وہ اس کے مقابلے میں جو نہ جانتا ہو، تم دنیا والوں کس نظر سے دیکھتے ہو؟ تو ظاہر ہے کہ دنیا یہ فرق رکھتی ہے کہ اگر ایک شخص جانتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی علم جانتا ہو، وہ اس سے بہتر ہوتا ہے جو نہیں جانتا۔ تو اس تقابل کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ جو خاص طور پہ 22ویں پارے کی جو صورت کے اندر اس قسم کے تقابل کر کے دکھائیں، کالے پہاڑ، لال پہاڑ اور اس قسم کی چیزیں، متضاد صفات سامنے رکھ کے کہ لوگوں کے سامنے بات رہے کہ علم کو اللہ نے منصب دیا ہے،
اگر ایک آدمی دنیا کی بات بھی جانتا ہے کوئی ایسی جو کہ نافع ہے وہ اس شخص سے بہتر سمجھا جاتا ہے جو نہ جانتا ہوں. اس فرق کو واضح رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی کہ اللہ نے نبیوں کے ذریعے ایک علم پہنچایا تم تک, اور اس میں دنیاوی علوم اور دینی علوم کی کوئی تفریق نہیں ہے, اس آیت میں خاص طور پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن قرآن کریم جو نقطہ تعلیم کرتا ہے وہ یہ کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, جو اہل علم ہوتے ہیں ان میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے ان کے دلوں میں. ٹھیک ہے, یہ ایک نقطہ یہاں سے مل جاتا ہے ہمیں. اور یہ بات آپ نے بڑی وضاحت سے کی کہ جیسے باٹنی, فزیولوجی, ایناٹومی کے تعلق سے جو علماء ہیں تو وہ بھی اہل علم ہیں, صرف فقہی علوم کے حاصل کر لینے کو عالم نہیں کہا جا سکتا. اس میں صرف ایک فرق ہے, ایک فرق ضرور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے, ایک وہ مطلق علم اور ایک ہے وہ علم جو اللہ کی صفات پر منتہی ہو. بعض علوم ایسے ہیں کہ جو مطلق علم ہے انسان کو بصیرت دیتے ہیں, لیکن وہ آدمی بدقسمتی سے ان علوم کے حصول کے بعد معرفت الہی تک نہیں پہنچ پاتا, تو پھر وہ علم جو ہے وہ پھر ایسا علم ہے جو انسان کے لیے نافع نہیں ہے. یہاں پر اس آیت میں بالخصوص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلق علم کا ایک تقابل رکھا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات, اور اللہ نے انسان کو یہ معرفت دی ہے کہ وہ مطلق علم کے لحاظ سے جاننے نہ جاننے والوں میں فرق رکھتا ہے. تو بیعینی یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن لوگوں پر کتاب اتاری اور کتاب کے علم دیا اور معرفت خدا کی دی, ان میں اور جن لوگوں کو یہ معرفت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرق سمجھانے کی کوشش کی ہے. باقی وہ جو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, حقیقت اس میں یہی ہے کہ وہ علم رکھنے والے لوگ جن کا علم ان کو معرفت الہی تک لے جاتا ہو. بعض لوگ ہیں کہ ان کے لیے علم آڑ بن جاتا ہے, تو وہ پھر بدقسمت ہوتے ہیں, پڑھ لکھ کر بھی وہ خدا کے وجود کے منکر ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اس علم میں توحید شامل نہیں ہوتی. توحید شامل کیے بغیر علم ہی نہیں ہوتا, صرف ظن و تخمین ہوتا ہے. ٹھیک, علم کیا ہوتا ہے؟ علم جویائے راز ہوتا ہے, اور فقر کیا ہوتا ہے؟ وہ دانائے راز ہوتا ہے. یہ اقبال نے فرمایا. ٹھیک, اچھا کچھ کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا شکر, فرمائیے سر. میرا سوال یہ تھا کہ جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے جی, اگر اس کو زکوٰۃ وہ لے لیتا تو کیا اس کا اجر دینے والے کو ملے گا کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو عیسائی ہیں ان کا جو کلمہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا وہ کیا کلمہ ہے؟ ہاں جی, اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اچھا اچھا, اس کا مطلب, اور جو زکوٰۃ ہے جو اس کا مستحق نہیں ہے اگر وہ اس کو دے دی جاتی ہے یا وہ دے دیتا ہے کس طریقے سے, بالکل ٹھیک ہے, کیا اس کا ہاں جی اس کا اجر دینے والے کو ملے گا کہ نہیں؟ میرا یہ سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے, اگلا سوال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی انیک بھائی بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں آپ. تمام سامعین کو میرا سلام. بس آپ سے 2 کوشچن کرنے تھے کہ یہاں جیسا باہر میں امریکہ کینیڈا میں جیسا فاسٹ فوڈ چین ہے, پیزا ہٹ ہے, برگر کنگ ہے, تو اس میں ہم لوگ بچے ضد کرتے ہیں چکن پیزا کے یا چکن برگر کے, تو وہ کھایا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ بچوں میں ملٹی وائٹامن میں جیلیٹن ہوتا ہے, یہاں پہ زیادہ تر برانڈ ایسے ہیں جس میں جیلیٹن ہوتا ہے, تو وہ بچوں کو دیا جا سکتا ہے کیونکہ بچے گمی جو ملٹی وائٹامن ہوتے ہیں وہ شوق سے پسند کرتے ہیں, تو یہ جائز اسلام میں. کیونکہ سورہ مائدہ میں یہ بھی ہے کہ اہل کتاب کا کھانا جائز ہے, تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں پلیز وضاحت کریں. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, یہ سوالات بہت اچھے. اچھا ایک بات میں عرض کروں کہ سوالات بہت زیادہ ہیں, اگر کچھ سوالات رہ جاتے ہیں جوابات سے وہ ہم اگلے پروگرام میں شامل کر لیں گے. مفتی صاحب ذرا جلدی کچھ بات کر لیتے ہیں, 5 منٹ ہیں ہمارے پاس. اس کے بعد ہم کلام اقبال سنیں گے جنید سے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. اچھا رمضان کے بعد بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے مفتی صاحب؟ جی دی جا سکتی ہے. دی جا سکتی ہے. اچھا یہ ہمارے کیمرہ مین ہیں, انہوں نے سوال یہ بھجوایا تھا جو آپ نے سنا بھی, جو انہوں نے آ کر ہم سے کہا کہ کیا یہ جو چوڑیاں جو پلاسٹک کی ہوتی ہیں ان کو پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ چوڑیاں ہوں پلاسٹک کا یا کسی اور دھات کا زیور, چاہے چوڑیاں ہوں چاہے کوئی بھی ایسی چیز ہو, اس کو پہن کے نماز پڑھنا جائز ہے. جائز ہے جی, ٹھیک ہے, نماز ہو جاتی ہے. اچھا سورہ فاتحہ جب ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں, یہ وقار صاحب کا سوال آیا تھا, تو کیا سورہ فاتحہ ہمیں امام صاحب کے ساتھ پڑھنی ہے یا خاموش رہ کے سننا ہے؟ ہمیں تو خاموش رہ کے سننا ہے, خاص طور پہ فقہ حنفی میں یہی ہے اصول.
ائمہ کا اختلاف ہے اس میں. اچھا. بعض ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے, بعض ائمہ کہتے ہیں کہ پڑھنی جب چاہیے جب اکیلا ہو, لیکن اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو امام کا پڑھنا کافی ہے, اور خاموشی سے سنیں. خاموشی سے سنیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال, کیا بینکوں میں نوکری, یہ آپ کا خاص شعبہ, جی, کیا بینکوں میں نوکری جس انداز سے آج یہ بینک پاکستان میں کام کر رہے ہیں, کیا جائز ہے نوکری؟ ہر وہ مالیاتی ادارہ, چاہے وہ بینک ہو یا انشورنس کمپنی ہو, فنڈ مینجمنٹ ہو, جو اسلام کے اصولوں کے مطابق کام نہ کرے, اس کے اندر نوکری کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ذرا وضاحت فرما دیجئے اس بات کی. اس کی وضاحت یہ کہ وہ بینک جو کہ سود کی بنیاد پہ لین دین کرتے ہیں, وہ کاروباری ادارے جن کے یہاں قمار یعنی جوئے کی اور اس طرح کی جو بائی پروڈکٹس استعمال ہوتی ہیں اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جس کے حوالے میں تفصیلات مل جاتی ہیں کہ یہ کون سی انشورنس کمپنی ہے, فنڈ مینجمنٹ کمپنی ہے, بینک ہیں. تو ان کے اندر چونکہ ان کا بنیادی طور پہ کاروبار ناجائز ہوتا ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں جب اس کا بنیادی کاروبار ناجائز ہے تو اس کے اندر کسی طرح سے شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے. آج کل کے ضرورت کے حالات میں بعض علماء نے بینک کے بعض مخصوص شعبے ہیں جو براہ راست سود سے متعلق نہیں ہوتے, کچھ ایڈمنسٹریشن کے ہیں, کچھ سیکیورٹی کے ہیں, اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جس میں بامر مجبوری ہوئے دیتے ہیں, جب تک کہ کوئی متبادل روزگار نہ ملے تو اس کی اجازت دیتے ہیں, ویسے اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا, لیکن یہاں پر کچھ بینکوں کے بارے میں آپ نے بات فرمائی کہ وہ بینک کام کرتے ہیں ذرا اصولوں کے مطابق جن کے تعلق سے علماء نے اجازت دے دی ہے, لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ وہاں بھی جاب کرنا, کیونکہ وہ سود ہے, سود کی شکل تبدیل کر لی, سود کا نام کچھ اور رکھ لیا. ایسا نہیں ہے, جمہور علماء کی رائے نہیں ہے. جمہور علماء کے میرے پاس بڑے بڑے فتاوی موجود ہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, چونکہ یہ مسئلہ کئی دفعہ ہمارے یہاں آ چکا ہے. جی, جمہور علماء کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ 2 علماء یہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں, جائز ہے, اور 98 کہتے ہیں کہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. عالم اسلام میں آپ ایک دفعہ دور, میں اس وقت پاکستان کی میں عرض کر رہا ہوں نا, پورے عالم اسلام کو اٹھا لیں, بر صغیر ہند و پاک کو اٹھا لیں, علماء کے 2 طبقات ہیں اور بہت بڑی اکثریت کا فتویٰ ہے. ایسا نہیں ہے کہ 2 اکا دکا ہوں اس میں, اکثریت کا, بہت بڑی اکثریت کا فتویٰ ہے کہ اسلامی بینکاری کا جو نظام ہے من حیث المجموع جائز ہے, اس کا نفع حلال ہے. انفرادی رخ پہ اس نظام میں ابتدائی ہونے کی وجہ سے خامیاں ممکن ہیں, لیکن وہ خامیاں ایسی نہیں کہ وہ پورے نظام کو حرام کر دیں. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں, ہم اس خامیوں کی وجہ سے اس کام کو جائز نہیں مانتے, اس وجہ سے اعتراض نہیں کرتے کہ سود ہے. بعض علماء کا اعتراض یہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں سود تو ختم ہو گیا ہے لیکن بعض دوسری خرابیاں موجود ہیں. یعنی یہ سود کا نام کچھ اور رکھ لیا گیا. نہیں, یہ بات نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بنیادی طور پہ جیسے کانٹریکٹ کی کچھ شرائط ہیں جس کی بنیاد پر غلطی. تو بعض علماء کی رائے یہ ہے, میں یہ عرض کروں کہ یہ جو تصور دیا جاتا ہے کہ جمہور اس کے خلاف ہیں اور اکا دکا لوگ حامی ہیں, یہ تصور بالکل غلط ہے. اچھا, ایک بات ذرا سمجھنے کے لیے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو مفتیان ہیں, عزام جس میں آپ بھی شامل ہیں, ان کو بینکوں نے ہائر کر لیا ان کی سروسز کو, اور جو مسائل آتے ہیں ان پر فتاوی لیے جاتے ہیں, اسٹیمپ لگتی ہے. کیا ہی بہتر یہ نہیں ہوتا کہ جو بینکرز ہیں ان کو دین سکھا دیا جاتا؟ مفتیوں کو بینکنگ سکھانے سے بہتر شاید یہ بات ہوتی. نہیں, میں عرض کروں, اصل میں دیکھیں یہ بات جس انداز میں رکھی جاتی ہے نا, وہ تصور بڑا عجیب سا لگتا ہے. بات اصل یہ ہے کہ بینک میں ایک لیگل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ قانونی شرائط پوری کرتا ہے. کسی بینکر کو آپ لائر بنا دیں تو یا تو وہ لائر ہوگا یا بینکر ہوگا. ایک بینکر ہے, اس کا بنیادی کام جو ہے نا وہ بینکاری کا کام چلانا ہے. اس کے پاس شریعت کی ایکسپرٹیز ایک حد تک ہو سکتی ہیں, یا تو آپ اس کو شریعت کا ماہر بنا دیں. یہ اسلامی بینکوں میں جو شریعہ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا تصور آیا ہی 1974 کے بعد ہے. اسلامک ڈیولپمنٹ بینک لایا تھا, اور اس کا وجہ یہی تھی کہ وجہ یہ تھی کہ جو بینکرز کو روزانہ 400 مسئلے درپیش آتے ہیں, تو اس کے لیے وہ کہاں جائیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے مفتیان عزام کا بینکنگ کا سمجھنا ضروری ہے, بینکنگ کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے یہی کوشش ہم کرتے ہیں. تو جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں تو جب ہم بینک میں جا کے بیٹھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ چونکہ بینک میں بیٹھنے لگے ہیں تو اب آپ مفتی نہیں رہے. تو یہ تصور یہ اسی لیے ہوا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ہمیں بینک کے بارے میں کوئی فتویٰ دینا ہے اور ایک خاص ایکسپرٹیز ہے تو جا کے بینک میں تو بیٹھنا ہوگا. تو جب ہم اس میں قدم رکھتے ہیں تو ہم مفتی نہیں رہتے, اور قدم نہ رکھیں تو بینکرز کہتے ہیں کہ آپ کو بینکنگ نہیں آتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آخری سوال, اس پہ تفصیلی بحث ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ کسی پروگرام میں کریں گے خاص طور پر. یہ آخری سوال لیتے ہیں, اس کے بعد کلام اقبال سنیں گے. جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں اس کو زکوٰۃ دے دی, اجر ہوگا؟ اگر جانتے ہوئے دی ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا, اگر جانتے ہوئے دی, آپ کو پتا تھا یہ مستحق نہیں ہے, اچھا, تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ کو نہیں معلوم تھا, اس آدمی نے لی ہے, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, وہ اس معاملے میں گناہگار ہوگا. ٹھیک ہے. خواتین و حضرات, بہت سارے سوالات ہیں, لیکن جو سوالات یہاں رہ گئے انشاءاللہ اگلے ہفتے مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے. اس وقت ہم جنید صاحب سے کہیں گے, بیٹا
کلام اقبال سناؤ. اور خواتین و حضرات، اس کلام اقبال کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام پہنچے گا اپنے اختتام کو. کل اتوار ہے. اتوار کو ہم عام طور پر پروگرام نہیں کرتے، بلکہ وہ ریپیٹ کرتے ہیں بیسٹ جو پروگرام ہوتا ہے ہفتے کا. اور منڈے سے ہم شروع کریں گے کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے جو قصہ جاری ہے اس کا چھٹا پروگرام انشاءاللہ منڈے کو ہم پیش کریں گے. جنید، پہلے ایک کام تم یہ کرو کہ ایک پرچی نکال کر مفتی صاحب کو دے دو تاکہ ہم اس شخص کے نام کا اعلان کریں. پرچی نکالو، جلدی سے نکالو بیٹا، جلدی سے. اور مفتی صاحب ذرا اس شخص کے نام کا اعلان کریں جس کی خدمت میں ہم گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں. عدنان احمد صاحب ہیں USA امریکہ سے. عدنان احمد صاحب USA امریکہ سے. خواتین و حضرات، اتفاق کی بات یہ ہے کہ مسلسل جو پرچیاں نکل رہی ہیں وہ امریکہ، کینیڈا، وہاں سے نکل رہی ہیں، کیونکہ 7 بجتے ہیں صبح ہمارے پاکستان میں اور 9 بجتے ہیں، عام طور پر 9-10 بجتے ہیں امریکہ میں اور کینیڈا میں، نارتھ امریکہ میں. تو پروگرام وہاں پر بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے. جنید، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. کون سی زندہ تمنا؟ اقبال کیا فرما رہے ہیں، ذرا بیان کرو. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. ماشاءاللہ. محروم تماشا کو پھر دیدائے بینا دے، محروم تماشا کو پھر دیدائے بینا دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. یا رب یا رب یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل. اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. پھر وادی پارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی پارا کے ہر ذرے کو چمکا دے. پھر ذوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے.